औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, नए चैनल में जो वीडियो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, किस्त नंबर 1, उसमें आपको खुशामदीद। दोस्तों, जो बंदा अमलियात सीखना चाहता है तो अमलियात के मैदान में कदम रखने से पहले किन जरूरी शराइत पर अमल करना होता है, जिन पर अगर आप अमल नहीं करेंगे या तो आप नुकसान अजीम उठाएंगे या फिर आप रिजत का शिकार हो जाएंगे। तो दोस्तों, जब भी आप अमलियात के मैदान में कदम रखें तो आप इन शराइत की पाबंदी करें। इन शराइत से ये है कि आप ना तो रिजत में पड़ेंगे, ना ही आप पर कोई भी चीज इलाज के दौरान मुसल्लत हो सकेगी, ना ही आप पर जादू वापस पलटेगा। क्योंकि दोस्तों, जब भी आप किसी भी शख्स के जादू या जिन्नात का इलाज करते हैं, तो अगर आप जिन्नात का इलाज करते हैं या उनको जलाते हैं तो उनके आपस में इंसानों की तरह रवाबित होते हैं और हम 2 साल 3 साल चिल्ला कशी कर बैठते हैं। उसके बाद हमारी सिर्फ पढ़ाइयाँ होती हैं, चिल्ला कशी नहीं होती, ना ही हमारे पास इतना वक्त होता है कि हम पढ़ाइयाँ वगैरह करें। तो दोस्तों, कम इल्म होने के बावजूद, मतलब कि हमारे पास बहुत ही कम इल्म होता है, जिसके बरअक्स अगर जिन्नात को देखा जाए तो उनके पास काफी उलूम होते हैं और वो इस मैदान में सालों और बहुत ज्यादा चिल्ले करते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हम फिर कभी कभार उनके आमाल में फंस जाते हैं। वो हमारे इर्द गिर्द ऐसा जाल बिछा देते हैं जिसमें हम फंस जाते हैं। तो जब भी आप अमलियात के मैदान में कदम रखे, इन शराइत की पाबंदी आपने जरूर करनी होगी। जब तक आप इन शराइत की पाबंदी नहीं कर सकते, इन जवाबित पर अमल नहीं कर सकते, अमलियात में आप कदम ना रखें, क्योंकि या तो आप खुद नुकसान अजीम उठाएंगे या फिर आपकी वजह से आपके घर वाले नुकसान उठाएंगे, और ये नुकसान मामूली नुकसान भी नहीं होगा बल्कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए बेहतर है कि अमलियात के मैदान में कदम रखने से पहले आप अच्छी तरह सोच लें। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो है, अमलियात के मैदान में कदम रखने से पहले आपने अपने इर्द गिर्द और अपने औलाद के इर्द गिर्द और अपने घर के इर्द गिर्द मजबूत हिसार करना होगा। ये ऐसे समझे कि जैसे वुजू के बिना नमाज नहीं होती, इसी तरह आमाल में अगर आपका हिसार मजबूत नहीं होगा तो किसी भी जगह आपको शिकस्त का और मुसीबत का और अरिजत का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो हिसार। दोस्तों, आपने यूट्यूब पर, फेसबुक पर और बहुत सी किताबों में देखा होगा कि मुख्तलिफ जगहों पर हिसारात लिखे होते हैं कि आप 3 मरतबा पढ़ें, कोई जादू, जिन्नात, दुश्मन आप पर असर अंदाज नहीं होता। सुबह 3 मरतबा या 7 मरतबा या 11 मरतबा पढ़े और शाम को भी 11 या 10 मरतबा या फिर 7 मरतबा आप पढ़ा करें। तो दोस्तों, आपने एक बात जहन में रखनी है, ये हिसार आम लोगों के लिए है, आमिलीन के लिए नहीं। किसी भी आमिल ने अगर हिसार की बाकायदा ज़कात अदा कर रखी है तो वो अपने घर का और अपनी फैमिली का बचाव बआसानी कर सकता है और कोई ज़ी रूह शय
یا جادو یا جنات اس عامل کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور جب آپ کے حصار نہ ہو اور آپ اس میدان میں آئیں گے تو الٹا جنات جن کا آپ علاج کر رہے ہیں وہ الٹا آپ ہی کو نقصان دیں گے، اور پتہ نہیں کم علمی میں آپ کیا کیا اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کریں گے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ کسی اچھے استاد کا ہاتھ تھام لیا جائے۔ اگر آپ کا کوئی استاد نہیں ہے تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہاں پر جتنے بھی شرائط و ضوابط بتائے جاتے ہیں ان پر آپ سختی سے عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی رجت نہیں ہوگی، اور بڑے سے بڑے جنات جادوگر بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ حصار کا ہے، کہ آپ کا حصار مضبوط ہو۔ کم از کم آپ کے 2 یا 3 ایسے حصار ہوں کہ کوئی بھی جنات جس کا آپ علاج کر رہے ہیں اگر ان کا آپ حصار کریں وہ بھاگ نہ سکے اور آپ کے حصار کو توڑ نہ سکیں۔ دوستو، دوسرے نمبر پر ہے چلا کشی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آج کل لوگ جوگ در جوگ عاملین کے میدان میں اتر آتے ہیں، لیکن 1-2 سال کے بعد وہ دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ دوستو، دنیا میں جتنے بھی شعبے ہیں، دنیا میں جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی ہنر ہیں، سب میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بنا محنت کے کوئی انسان کامل نہیں بن سکتا، چاہے وہ دنیاوی شعبہ ہو چاہے وہ دینوی شعبہ ہو۔ کسی بھی شعبے میں آپ قدم رکھیں گے تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ضرور ہوتی ہے۔ ان سے آپ گھبرائیں گے تو بس آپ وہ کام ہی چھوڑ دیں، اس شعبے میں آپ قدم ہی نہ رکھیں، ورنہ شکست کے علاوہ آپ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو دوستو، چلہ کشی ایک ضروری اور بنیادی اصول ہے، شرط ہے، اور یہ ایک ضابطہ ہے۔ اگر آپ عملیات میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے چند چلے کرنے ہوں گے، جس کی بدولت معقلات آپ کی طرف رجوع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور رب العزت اور بے نیاز ذات کے امر سے آپ کا کام کریں گے۔ جب تک آپ چلہ کشی نہیں کریں گے آپ کامل عامل ہی نہیں بن سکتے، بلکہ ہر میدان میں آپ پیچھے آئیں گے، آپ آگے نہیں جا سکیں گے۔ دوستو، تیسرے نمبر پر ہیں حروف کی زکوٰۃ، حروف تہجی کی زکوٰۃ۔ اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے اس حروف تہجی کی زکوٰۃ کوئی ادا نہیں کرتا، بلکہ کوئی اس طرف دھیان ہی نہیں دیتا۔ اگر آپ حروف تہجی کی زکوٰۃ ادا کر دیں تو آپ ایک اچھے اور کامل عامل بن سکتے ہیں۔ دوستو، حروف تہجی کی زکوٰۃ کی ایک برکت یہ ہے کہ اگر آپ نے 3 چلے کیے ہیں کسی بھی صورت کے یا کسی بھی آیت کے، تو وہ تو آپ نے اپنی روحانیت کو بڑھانے کے لیے کیے ہیں۔ حروف تہجی سے آپ پورے قرآن پاک کی جتنی آیتیں ہیں، جتنی صورتیں ہیں، آپ ان سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اور حروف کے خود اپنے اتنے اعمال ہیں، اگر آپ حروف تہجی کی زکوٰۃ ادا کر لیں تو اس کے جو معقلات ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں اور آپ کے ہر کام میں معاون بن جاتے ہیں۔ تو دوستو، تیسرا جو شرط ہے، جو بنیادی شرط ہے، وہ حروف تہجی کی زکوٰۃ ہیں، تاکہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم ہیں ان سے آپ مدد لے سکیں، ان کے نقوش آپ پر کر سکیں اور بآسانی کسی عمل میں جان پیدا کر سکیں۔ دوستو، تو یہ حروف تہجی کی زکوٰۃ کی سب سے بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ کسی آیت یا سورت یا پھر کسی بھی اللہ تعالیٰ کے نام کا اگر آپ چلہ کریں گے
اور آپ نے حروف تہجی کی زکوٰۃ ادا کر رکھی ہے تو اس میں اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو اس کے ذریعے سے آپ کو رجت نہیں ہوتی اور آپ کے اعمال میں بھی فرق نہیں آتا. تو اس لیے آپ سب سے پہلے ان شرائط پر عمل کریں، حروف تہجی کی زکوٰۃ پہلے ادا کریں، اس کے بعد چلہ کشی شروع کریں. اور دوستو نمبر 4 پہ ہے نقوش. دوستو نقوش ایک ایسی دولت بھی ہے اور ایک ایسا زندہ معجزہ بھی ہے جس میں آپ کسی بھی آیت سے، کسی بھی اللہ تعالی کے نام سے مکمل رہنمائی اور مکمل انوارات حاصل کر سکتے ہیں. جس طرح آپ نے دوستو دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ میں سونا مل جاتا ہے لیکن وہ اس کی شکل آپ نے گہنے کی صورت میں نہیں دیکھی ہوگی. جب بھی آپ ان سے گہنے بنائیں گے تو وہ آپ کسی بھی سونار کے پاس جا کے وہ سونا اس کے حوالے کریں گے کہ یہ لے لیں، اس سے آپ اس طریقے سے گہنے بنائیں. تو وہ خود گہنے بنائے گا اور آپ کو دے گا، وہ آپ اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی میں پہنا سکتے ہیں اور خوبصورت بھی لگیں گے. اسی طرح عملیات اگر آپ نے سارے سیکھ لیے، نقوش کا کام آپ نے نہیں سیکھا تو آپ نے ابھی کچھ بھی نہیں سیکھا، آپ اس علم میں بچے ہیں. نقوش کا علم ضروری ہے کیونکہ آپ کے پاس سونا تو آ گیا، اب اس سے آپ زیورات کیسے بنائیں گے، فائدہ کیسے لیں گے اور کمائیں گے کیسے. تو یہ سارا جو ہے اس کا انحصار جو ہے وہ نقوش پر ہے. نقوش میں مختلف نقوش ہیں جو انشاءاللہ سلسلہ وار ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. دوستو 5ویں پہ ہیں کہ آپ حروف تہجی یعنی ابجد کے اعداد آپ کو پتا ہو، ابجد سے واقفیت ہو آپ کو. مطلب آپ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد 786 ہیں، یہ 786 اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں کیونکہ نقش کی بے ادبی بھی نہ ہو اور اس کی جو مختلف چال ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایک برکت دیتے ہیں، تو اس برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے کام کر دیتا ہے. 6 نمبر پر دوستو ہیں استخراج موکلات. دوستو یہ ہم نے جو چیزیں آپ کے سامنے لکھ دی ہیں یہ وہ ضروری چیزیں ہیں جو آپ کو ضرور سیکھنا ہوگا، اس کے علاوہ آپ عامل نہیں بن سکتے. استخراج معقلات آپ نے ایک نقش بر لیا، اب حروف ابجد سے یا پھر حروف تہجی سے آپ معقلات کیسے استخراج کریں گے اور ایک کام ان کے حوالے کیسے کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے کیسی دعا کریں گے، اس کے لیے استخراج موکلات ضروری ہوتا ہے. یہ آپ نہیں سیکھ پاتے تو آپ عامل نہیں ہیں، تب تک آپ اچھے عامل نہیں بن سکتے کہ جب تک آپ موکلات کی استخراج نہ کر سکے. دوستو نمبر 7 پہ ہیں حروف کے طبعات. آپ کو پتا ہو کہ حروف کے کتنے طبعات ہیں اور وہ میں نے کس طریقے سے استعمال کرنے ہوں گے. تو دوستو حروف کے 4 طبعات ہیں، آتشی، بادی، ناری اور ہوائی. اس طرح حروف کے آبی بھی ہیں. یہ 4 طبعات ہیں نا، یہاں پر میں لکھ بھی دیتا ہوں. آتشی، بادی، آبی، خاکی. یہ حروف کے طبعات ہیں، مختلف حروف کے مختلف طبع ہیں.
تو اگر آپ نے یہ نہیں سیکھا تو آپ اس علم میں اناڑی ہیں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی نام کے آپ حروف نکال کے اس کے لیے آپ کاروبار کا بندش دور کرنے کا یا پھر جنات سے خلاصی کا یا پھر جادو کا کسی بھی چیز کا نقش آپ استخراج کر سکتے ہیں اور اس کو دے سکتے ہیں۔ اوپر سے وہ جو بندہ ہوگا وہ اس نقش سے فائدہ بھی حاصل کر سکے گا۔ فار ایگزامپل